अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा की तरह 1 बजे तक की जो भी हमारी डेवलपमेंट्स हैं और तज्ज़िया तबसरे हैं लेकर आपके लिए हाजिर हैं। इस शो में मेरा साथ देंगे नन अदर देन काशिफ बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच लबीबा, कैसी हैं आप? अच्छा, आज की जो हमारे पास खबरें हैं, मैं भी पहले आपसे जैसे बात कर रहा था, आज की तमाम खबरें जो हैं मोस्टली नैब से बरीयत की लोगों की, मुख्तलिफ लोगों की एप्लीकेशंस में हैं और उनकी दरख्वास्तों के ऊपर है। तो ये नैब जो है अब हो गया, पास्ट का हिस्सा हो गया, माजी किस्सा पारीना हो गया। अच्छा, अब ये तो हम अपना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस टाइम पर जो है वो ये है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब में शिकार कर वो शरीक हैं और बात कर रहे हैं। आइए आपको बरह रास्त ले चलते हैं। बन जाएगी ये नई सड़क, इस पे जो टोल होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो टोल बराबर होने चाहिए बाकी जगहों से। मैंने अभी देखा 407 अरब रुपए आप NHA इसमें से लेगी। मैं कहूँगा ये 407 अरब रुपए इस मुल्क के लोग, इसलिए इस सड़क पे सिर्फ सिंध के लोग नहीं ट्रैवल करेंगे, पूरे पाकिस्तान के लोग ट्रैवल करेंगे। ये 407 अरब इस रोड के यूजर्स के टैरिफ की कमी में इस्तेमाल होनी चाहिए ताकि उनको महंगा ना पड़े। तीसरी चीज़, 25,000 नौकरियों की बात की थी। NHA वज़ीर साहब से और NHA और मवासाल जो सेक्रेटरी मवासलात से ये रिक्वेस्ट के बल्कि डिमांड है कि ये नौकरियां लोकल्स को देनी चाहिए जो 25,000 इस इलाके में होंगे। हमें खदशात हमेशा रहे हैं, अब हमें भाईचारे की तरफ जाना चाहिए। तो ये नौकरियां आपको लोकल्स को देनी चाहिए जो हैदराबाद से लेकर सक्खर तक इस रोड पे काम होगा, उस पे सब एम्प्लॉयमेंट लोकल्स की होनी चाहिए। ये 3 मेरी रिक्वेस्ट थी। 2-3 चीज़ें और जिक्र हुआ तो मैं ज़रूर कहूँगा। फ्लड्स, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अगेन पिछली हुकूमत के जिक्र नहीं करूँगा, 2020 में भी एक तो आया था फ्लड हमारे पास, आपको याद होगा, जो ख़ास तौर पे लेफ्ट बैंक वाले दोस्त हैं। उस वक्त कैसे फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ट्रीट किया। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुत्तहद, मेरे ख्याल है, मैं तो गिनती भी भूल गया हूँ, 9-10 के करीब विजिट्स उन्होंने अपने बावजूद इसके कि जो मसरूफियात थी वो आए। आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि अभी तक, जैसे कि मौलाना राशिद महमूद साहब ने भी जिक्र किया कि लोग टेंट्स में रह रहे हैं, हम अभी भी टेंट्स दे रहे हैं लोगों को, हम अभी भी उनको ड्राई राशंस दे रहे हैं। जिनके जहाँ पानी निकल गया, अभी भी तकरीबन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 40% पानी अभी भी है। ओवरऑल तो हमने 80-85% इवैक्यूएट कर लिया पानी, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी 40-50% पानी है। जहाँ पानी नहीं भी है वहाँ पे भी लोग जाते हैं तो उनके घर नहीं है, तो हमें उनके लिए टेंट्स, खाने की सहूलत देनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने आज रिक्वेस्ट की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल किए कि अगले हफ्ते विजिट उन इलाकों का और करेंगे जहाँ पे अभी तक फ्लड का पानी नहीं निकला है। और उसके साथ साथ घरों की जो बात की है, हुकूमत सिंध, फेडरल गवर्नमेंट मिलके, चौधरी हसन इकबाल साहब बैठे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है कि घर बना के दिए जाएं सबको, जिनके घर जो है वो डैमेज हुए हैं, पार्शली या फुली डैमेज हुए, उनको बिल्कुल नए घर बना के दिए जाएं। उनको एक तरीक़ाकार निकाला है, उसमें हमें वर्ल्ड बैंक से अच्छी खासी एक रकम, तकरीबन तीसरा हिस्सा हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन 350 अरब रुपए है, उसका 1/3 हमें इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। बाकी एक 1/3 यानी जो 33% है, हम चाह रहे हैं कि हुकूमत सिंध और फेडरल गवर्नमेंट मिल के वो 1/3 दे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी की हुई है और वो हुकूमत सिंध की तरफ से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सूबाई काबीना ने 50 अरब रुपए उसके लिए मख्तस किए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, और 50 से हम शायद बढ़ना पड़े इसलिए कि हम वो 1/3 पूरा करना चाहते हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि मैच करें जो हुकूमत सिंध दे रही है। मुझे पूरा यकीन है कि जो इनकी मोहब्बत है सिंध के लोगों के साथ और जो सैलाब ज़दगान के साथ, वो फेडरल गवर्नमेंट इसको मैच करेगी। बाकी 1/3 जो रह जाएगा, यानी तीसरा हिस्सा रह जाएगा, इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में जनवरी के महीने में
UN اور پاکستان گورنمنٹ کی مشترکہ کوششوں سے ایک ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کوشش کی جائے گی. ہم جب دکھائیں گے کہ جی ہم سیریس ہیں، ہم نے کافی سارے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، ہمیں اتنی شارٹیج ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور فارن منسٹر صاحب کی رہنمائی میں جو یہ ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہم باقی 1/3 لے سکیں گے. ایک چیز اور جو ادھر ذکر ہوا، خورشید شاہ صاحب نے سکر روڑی برج کا، بہت پرانی برج ہے، اس پہ چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا اور بالکل صحیح کہا، وہ کہا تھا کہ میں یہ خورشید شاہ صاحب کے لیے تحفے میں لے جا رہا ہوں. اور میں اس وقت فائنانس میں تھا صوبائی، میں بجٹ تقریر کی تھی مجھے یاد ہے، اور اس کے جو پیسے رکھے تھے مجھے اس وقت یاد نہیں، شاید 10 ملین رکھے تھے یا 100 ملین، نہیں ٹوٹل کاسٹ نہیں، جو پیسے رکھے تھے. تو میں نے ادھر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سید خورشید شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن جو پیسے مختص کیے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پوتے اور پر پوتے اس برج پہ ٹریول کریں. اللہ تعالیٰ ان کو تو ایسا نہ کریں، جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے پیسے بھی دیے جائیں تاکہ وہ پروجیکٹس جلدی کمپلیٹ ہوں. یہ ریکویسٹ پرائم منسٹر صاحب آپ سے ہے. آخری چیز ادھر ذکر ہوا لا اینڈ آرڈر کا. مجھے وہ دن یاد ہے اور زیادہ پرانا نہیں ہے، 2007 کا ٹائم ہے، 2007 اپریل آخری مجھے ٹائم یاد ہے. سکھر سے ہمیں اگر گڑھی خدا بخش شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ جانا ہوتا تھا اپریل میں، تو ہم کانوائز میں چلتے تھے اس سڑک پہ، یہ سڑک پہ ہم جا رہے ہیں. پولیس، رینجرز، فوج، وہ جب 30-40 گاڑیاں اکٹھی ہوتی تھی پھر ان کو لے جاتی تھیں فرام ون ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹو دی ادر. یہ حالت تھی لا اینڈ آرڈر کی صوبے میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 میں، پھر 2013 میں، اس وقت وفاق میں بھی تھی، صوبے میں بھی تھی، پھر 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیہات میں اور شہروں میں 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب تھے، نیشنل ایکشن پلان 2015 میں بنا، جو بہتری آئی ہے لا اینڈ آرڈر میں، اس میں حکومت کی ول، ہماری پولیس کی شہادتیں، یہ شامل ہیں. اس وقت بھی وہ ڈاکو جنہوں نے شہید کیا تھا پولیس والوں کو، وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں، اور یہ پولیس نے کیا ہے ہماری. تو ایسی بات نہیں ہے. کچھ کچے کے علاقے جہاں پرابلمز ہیں ہمارے صوبے میں، جو 2007 یا 2008 والی بات تھی وہ اب نہیں ہے. آپ کھلے عام کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کچے کے جو علاقے وہ بھی ہمارا ٹرائی بارڈر ایریا ہے، جہاں بلوچستان، پنجاب اور سندھ کی سرحدیں ملتی ہیں. اور اس وجہ سے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جب تھے، میری ان کے ساتھ چیف منسٹر تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کہ جی یہ کچے کے جو ہمارا بارڈر ایریا ہے، گھوٹکی، کشمور اور پنجاب کے جو اضلاع اور بلوچستان کے اضلاع، بلکہ KPK کا بھی جسے ملتا ہے، وہ کے لیے ہم اسپیشل سٹیپس لیں تاکہ یہ ان ڈاکوؤں کو فار ایور ختم کیا جا سکے. انفارچونیٹلی میاں صاحب کی حکومت وہاں چلی گئی، اور پھر جو پنجاب کی حکومت ہے ان کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم یہ ریزالو کریں. لیکن ہماری پولیس پراپرلی ایکوپڈ ہے. ہم نے پولیس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں بڑے سٹیپس لیے ہیں. اسپیشل برانچ کو، CTD کو، ابھی آج IG صاحب سے بات ہو رہی تھی انویسٹیگیشن کے لیے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے. حکومت سندھ پوری طریقے سے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے گی. پرائم منسٹر صاحب ہمیں ضرور مدد کہیں کہیں ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے پرمیشنز کی، کچھ اسپیشل انٹیلیجنس کے لیے آلات لینے کی، اس وقت وہ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فنڈز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود اپنے فنڈز مہیا کریں گے اپنے پولیس کے لیے، لیکن جو اجازتیں ہوں گی وہ آپ سے لیں گے. اور زیادہ وقت نہیں لیتا، باقی کچھ باتیں، اس لیے ایک اور ایونٹ بھی ہمارا حیدرآباد میں، جو اس طرف کی باتیں ہوں گی، کچھ شکوے شکایات ہوں گے NHA کے ساتھ، وہ اپنے بھائیوں سے، جیسے میں نے کہا بھائیوں سے ہی شکایت ہو سکتی ہے،
وہ ادھر انشاءاللہ حیدرآباد میں آپ سے بات کریں گے. پرائم منسٹر صاحب ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ادھر آئے, اور مولانا صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو یہ پروجیکٹ جس کے لیے خورشید شاہ صاحب بھی بڑے عرصے سے, اور آپ نے خود بتایا کہ پش کرتے رہے کہ یہ کیوں چھوڑ دیا, آپ کی وزارت کے دوران یہ شروع ہوا ہے. اور ہم تو چاہیں گے کہ الیکشن سے پہلے ختم ہو جائے, لیکن چلیں وہ شاید پاسبل نہ ہو, لیکن تیزی سے کام ہوتا ہوا نظر آئے تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم سب سرخرو ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سنگ بنیاد حیدرآباد اور سکھر موٹر وے کا جو تھا وہ رکھنے کی تقریب سے خطاب جاری تھا. اس سے قبل انہوں نے بھی کیا ہے, اور ابھی کچھ دیر قبل آپ کو دکھا رہے تھے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تقریب میں شریک تھے, اور انہوں نے بھی ابھی خطاب کیا, اور انہوں نے بہت زیادہ توقعات کا اظہار بھی کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے کوئی توقع نہیں تھی, امید نہیں تھی, اور اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سنگ بنیاد ہے یہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے. اور اب وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن بس بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ, محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب, منسٹر واٹر ریسورسز, محترم جناب مولانا اسد صاحب, وزیر مواصلات, محترم جناب منسٹر آئی ٹی امین الحق صاحب, محترم جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب, وزیر پلاننگ, اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, صوبائی وزراء کرام, ممبران قومی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ, سکر کے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم. آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ وہ منصوبہ جو ایک طویل تاخیر کا شکار رہا, اس کی وجوہات میں جانا ضروری بھی ہے, لیکن یہ موقع نہیں, وگرنہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی. تو آج چوہے صاحب آپ کا میں نام نہ لے سکا, معافی چاہتا ہوں. تو آج یہ منصوبہ سکر حیدرآباد موٹر وے M6 کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہماری مخلوط حکومت کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اس منصوبے کی آج نہ صرف سنگ بنیاد بلکہ 30 ماہ میں انشاءاللہ یہ منصوبہ مکمل ہو کر پاکستان کے عوام کو, سندھ کے عوام کو, سکر, کراچی, حیدرآباد, یعنی چاہے وہ مسافر ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے, بے پناہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اس کے لیے میں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب کو, جناب وزیر اعلیٰ سندھ جناب شاہ صاحب کا, منسٹر پلاننگ جناب احسن اقبال صاحب کا, اور تمام
متعلقہ اداروں کا NHA اور جتنے بھی درجہ بدرجہ جو ادارے اس میں شامل ہیں، ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مشترکہ کاوشوں سے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ موٹر وے کا حصہ اسی کوالٹی کا ہوگا جو کہ پاکستان کے باقی حصوں میں موٹر وے بنی ہے۔ اس سے زیادہ تو قبول ہوگا مجھے، اس سے کم قبول بالکل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے مولانا اسد صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پوری تندہی سے اپنی تمام قوتیں بروئے کار لائیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ اس کے لیے وہ دعا بھی کریں گے۔ اور کیپٹن آغا صاحب کو بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے پوری کوشش کے ساتھ ہائیسٹ کوالٹی کی یہ موٹر وے بننی چاہیے۔ اس طریقے سے شمال سے جنوب یہ پاکستان کی موٹر وے مکمل ہو جائے گی، اور میں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس موٹر وے کی تکمیل کے اوپر پوری نظر رکھیں۔ جس طرح آپ نے پورا ہاتھ بٹایا ہے، اسی طریقے سے یہ ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹ سے یہ انشاءاللہ اس کوالٹی کو اور کمپلیشن پیریڈ کو ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ یہ موٹر وے کا یہ جو حصہ ہے سیگمنٹ سکھر اور حیدرآباد، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس کو اچیو کیا جا رہا ہے۔ باقی جو حصے ہیں وہ سب کے سب وہ یا تو وہ لونز ہیں، G2G ہیں، لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو اکمپلش کیا جائے گا۔ یہ 306 کلومیٹر ہے، 306 کلومیٹر ہے جی، اور 307 ارب روپے کی لاگت سے یہ مکمل ہوگا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی پرائیویٹ سیکٹر وہ اس کو اپنے ذرائع سے مکمل کرے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس میں وہ چپ ان کرے گا 7 ارب یا 8 ارب روپے، 9 ارب روپے جو VAG جو ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ مکمل ہوگا تو وہ کمپنی باقاعدہ پروفٹس میں حصے دار ہوگی۔ اپنی جو اس کی کاسٹ ہے وہ اس سے نہ صرف کاسٹ وہ ریکور کرے گی بلکہ منافع حاصل کرے گی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب منسٹر آف پلاننگ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان میں اس بنیاد پر PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر جو اہم منصوبے ہیں ان کی پلاننگ کریں تاکہ اس ملک میں اس ماڈل کو فروغ ملے۔ میں یہاں پر جناب مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد دیے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے صوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو فروغ دینے کے لیے بڑی خاطر خواہ انہوں نے کاوشیں کی ہیں، اور اب وفاق کو چاہیے کہ پورے پاکستان میں جس طرح یہ منصوبہ کنسیو کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم باقی جگہوں پر بلوچستان میں، KP میں، پنجاب میں اور جگہوں پر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سید خورشید شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اور ہمیں ان کے انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے،
یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ علیل ہیں. آپ سب سے ہم اپنی درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں. ہمارا احساسہ ہے سندھ کی شان ہے. تو شاہ صاحب نے جو فرمایا سکھر روڑی جو پل کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے کا شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا. تو میں آج شاہ صاحب اس کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر موٹر ویز کی بنیاد میاں محمد نواز شریف نے رکھی اور اس کے معمار میاں محمد نواز شریف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور طرح ملی ہے اور اس میں ہمیں مزید ہمیں بڑھوتری لانی ہے. اور میں 100% متفق ہوں کہ بلوچستان سے اپ کنٹری جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ موٹر وے کے ذریعے ہمیں اس میں بڑی تیزی سے کام کرنے چاہیے. اور احسن اقبال صاحب اور اسد الرحمان صاحب اس میں آپ فی الفور اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت اہم صوبہ ہے. بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے. اس لیے ہمیں اس صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اب دیکھیں کہ گوادر پورٹ ہے، گندم آ رہی ہے باہر سے، ملین آف ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی گوادر پورٹ کو بھی ہمیں اس کو آپریشنل کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. نہیں جی وہ خرچہ پڑے گا. کس بات کا خرچہ پڑے گا؟ کہ جی جو ان لینڈ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ہمیں ایڈیشنل خرچہ پڑے گا اگر ہم گوادر سے لے کے جائیں گے اپ کنٹری. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی جو سندھ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ملکہ علاقے ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ جہاز کراچی آئیں اور کراچی سے وہ گندم جو ہے صوبہ سندھ اور آگے جو ملکہ علاقے ان کو دی جائے. تو جو اپ کنٹری پنجاب اور دوسرے علاقے ہیں ان کو گوادر سے اگر ہم لے کے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. گوادر پورٹ آپریشن ہوگی اور وہ پھر ہم آہستہ آہستہ یہ رواج پڑے گا. نہیں جی ہمیں ان لینڈ جو فریٹ کاسٹ بڑھ جائے گی. میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اسی بہانے اسی بنیاد پر ہم گوادر پورٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو ہم دھتکار دیں گے، جہاں پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں اس کو ہم ختم کر دیں گے؟ یہ ہے وہ بنیاد جو کہ پاکستان کے بعض صوبوں کے جو علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی گلے اور شکایات کی یہ بنیاد ہے کہ افسر شاہی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جناب ان صوبوں کو بھی ہم نے ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے چلنا ہے، شامل کرنا ہے، کہ اس بہانے کہ جناب ان لینڈ فریٹ کاسٹ بڑھے گی. میں نے کہا میں جانتا ہوں وہ جو کارٹل جو ہیں جو نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ترقی کرے، یہ ان کے پیچھے ان کی کرشمہ سازی ہے. میں یہ چیز نہیں ہونے دوں گا. اور پھر میں نے ان کو بتایا، یہاں پر میرے جو معزز وزراء اور اسپیشل اسسٹنٹ تشریف فرمائے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بعض گندم کی جو سودے کیے تھے اس میں متعلقہ جو وزیر ہمارے کامرس ہیں جناب سید نوید قمر اور ان کے جو سٹاف ہے پھر فوڈ سیکورٹی کے، انہوں نے مل کر بڑے محنت سے گندم کی اپنا جو کم سے کم قیمتیں لی، لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے بھی پھر ہم نے ان سے مزید قیمت کم کرائی، جو کہ قانون جس کی کوئی ہمیں پابندی نہیں کرتا، وہ ہم نے چند ارب روپے ہم نے بچائے. میں نے کہا چلو اگر تمہیں تکلیف ہے کہ گوادر سے ان لینڈ کاسٹ بڑھ جائے گی تو یہ جو ہم نے بچت کی تھی سمجھ لو کہ یہ بچت وہاں پر استعمال ہو جائے گی. خدا را جانو کہ پاکستان
پاکستان کی بنیاد ہے ان اکائیوں کے اوپر، جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے اور شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر۔ اگر ہم نے ان کو ترقی کی دوڑ میں شامل نہ کیا اور آنے بہانے ان کو پیچھے رکھا تو پھر قائد کا پاکستان کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج یہاں پر میران کی وادیوں میں اور جو یہاں پر الحمدللہ یہ سندھ کی وادی جہاں پر بہت یہ پیروں اور فقیروں کی یہ وادی ہے، میدان ہے، میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم پاکستان میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروم علاقوں کو آگے لے کے چلے گی۔ تو اس میں بلوچستان جو ہے وہ سر فہرست ہے، سندھ کے علاقے ہیں اور کے پی کے علاقے ہیں اور پنجاب کے علاقے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کنسیشنر جو بتائے تھے جن کا نام میسس ٹیکنو سی ایم سی ہے، میری مولانا اسد صاحب سے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے اوپر پورا ان کو انکریج کریں، پوری ان کی مدد کریں، لیکن کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں جو میری عادت ہے اس کو اچھی عادت سمجھ لیں، بری عادت سمجھ لیں، یا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ میں اچانک پہنچ جاتا ہوں اور کوالٹی دیکھتا ہوں، وہ ہوگا شاہ صاحب کو لوں گا ساتھ اور جا کے یہ کوالٹی چیک کریں گے تاکہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوالٹی اچھی ہوگی تو شاباش دیں گے، کوالٹی اگر خراب ہوئی تو وہیں پر تھانے دار کو بلا کر وہیں بٹھا دیں گے، ان کو کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے فلڈس کی بات کی ہے، دادو کے علاقے میں بھی پانی کھڑا ہے، کمبر شہزاد کوٹ میں بھی پانی کھڑا ہے۔ میں یقیناً شاہ صاحب نے، ان کی حکومت نے، جناب بلاول بھٹو صاحب نے، زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں سیلاب میں انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے، مگر ابھی بھی بے پناہ کام باقی رہتا ہے۔ بے پناہ فنڈز ہم نے دیے ہیں، خرچ کیے ہیں، لیکن ابھی بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے سر و سامان ہیں، ان کو آج سردی نے آ گھیرا ہے، وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ جی بدین بالکل بھائی، جب میں نے دادو کی بات کی تو باقی علاقے میں جہاں پانی کھڑا، آپ کی بات مان لیتے ہیں سائیں؟ سائیں اور بھائی بیٹھ رہے ہیں سائیں، تمام مانی مانی کھا دو تو بس ٹھیک، سٹھو کھا دو مانی سٹھو کھا دو نا بس ٹھیک۔ تو میں بھائی بیٹھ جاؤ۔ تو انشاءاللہ میں یہاں پر شاہ صاحب کے ساتھ نیکسٹ ویک ہم جائیں گے ان علاقوں میں اور سیلاب زدگان کے لیے جو کچھ بھی مزید ہوا ہم کریں گے۔ بہت مشکلات ہیں، بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ ہمارے بس میں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں حاضر کریں گے، چاہے وہ ان کے گھروں کی تعمیر ہے یا دوسرے ان کے جو معاملات ہیں۔ ہم انشاءاللہ آخری جو ہمارے پاس وسائل کے پیسے ہیں وہ ان کے ہم قدموں میں نچھاور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالے، اور ہم مل کر پاکستان کی اس کشتی کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ہم کنارے پہ لگائیں گے، خوشحالی اور ترقی کے کنارے پہ۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کو امین بن کر اس کی خدمت کریں گے۔ پاکستان قائد اعظم میں وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب جاری تھا۔ تقریب کیا تھی؟ وہ سکھر اور موٹر وے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سی تھی، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ اینڈ تک ہم لوگ پورا کر کے رہیں گے۔ اور کوالٹی کے اوپر جو انہوں نے بات کی نا کہ میں کمپرومائز نہیں کرتے ہوں، میں ہمیشہ بیچ میں ہی جا کر کہیں دیکھ لیتا ہوں کہ کس طرح سے کوالٹی رکھی ہوئی ہے۔ وہ ایک چھاپا مارنے والی ان کی عادت ہے نا وزیر اعظم کی، وہ کبھی بھی نہیں جاتی ہے۔ وہ یہی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ملک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جو فروغ دینے کی نا اشد ضرورت ہے۔ بہت سے اور پہلوؤں پہ
بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت سے تو کوئی توقع نہیں تھی، مطالبات اسی لیے نہیں کیے، اسی لیے انہوں نے یہ مطالبہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے کیا ہے اور جس کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہ مکمل طور پر کیا جائے گا اور جتنے فنڈز ہیں وہ ان کو مل جائیں گے۔ لبیبہ ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہے، لیکن میں ود ڈیو رسپیکٹ ایک بات کہوں گا کہ آل اوور دا ورلڈ یہ جو سڑکیں بنتی ہیں، گلیاں بنتی ہیں، یہ آپ کے بلدیاتی اداروں اور ہائی ویز جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کام ہوتا ہے، لیکن اب پاکستان میں ایک ٹرینڈ ایسا چل پڑا ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکل گیننگ کے لیے یوز کرتے ہیں تمام حکمران، میں مطلب ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو جی موٹر ویز ہو گئی، سڑکیں ہو گئیں، آپ کی جو گلیاں بنتی ہیں، آپ کے ایون سیوریج کے کام کے لیے بھی آپ کے بورڈ لگتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے پولیٹیکل ہے، ادروائز تو ایک نارمل ڈیولپمنٹ کا کام ہے۔ اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کافی اچھا کام کیا ہے، مطلب پچھلے آپ ٹینیور اٹھا کر دیکھ لیں شہباز شریف، لیکن وہ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ تو ظاہر ہے کہ عوام کا حق بھی ہے، اور اتنے اور ابھی ویسے میرے خیال سے سندھ کا تو یہ کہنا چاہیے کہ ان بیچاروں کے لیے تو اب یہ ہے بیچارے تو وہ دیکھیں نا، وہاں کے عوام بیچارے بنانے والے کون ہیں، یہ بھی تو کبھی سوچے نا۔ نہیں میں عوام کی اس بات کری کہ ادھر باقی ضرورت تھی، ضرورت ہے عوام کو، بیچارے کرنے والے بھی تو حکمران ہی ہیں نا جی، جو بھی ہیں وہاں پہ پہلے بھی تھے اب بھی تھے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم میں تو یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت پولیٹیکل گینز کے لیے ہے، اور جیسے ہم کل بات کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب کے، کل کے پروگرام کے شروع میں بات ہوئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ جی آج کچھ عوام کو کچھ دینے جا رہے ہیں، if you remember تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، میں غلط ہوں، لیکن وہی ہوا کہ وہ بڑا دھاڑے انہوں نے عمران خان کی بڑی وہ کیا، اس کے خلاف بولے، لیکن عوام کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے کلیئر کیا، اپنے بیٹے کو کیا، میاں نواز شریف صاحب کو کیا، مریم نواز کو کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری سپیچ پہ عوام کے لیے ایک دھیلے کا بھی فائدہ نہیں تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں، پتہ نہیں، میں نے اسے اس کانٹیکس پہ لیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ عوام کو اپنے مطلب لائک جو ہے بات میں کیا لینا چاہ رہے تھے، وہ کانفیڈنس میں، ایگزیکٹلی کانفیڈنس میں لینا چاہ رہے تھے وہ، تو انہوں نے اپنے ہی کی چیز کے کانفیڈنس میں ہی لیا، اور میرے خیال سے آپ نے جس طرح ہمیں پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ کوئی امید مت رکھیے گا، موجودہ جو مروزی حالات تھے سیاسی، معاشی اور ان کی گورننس کے، اس میں مجھے تو میرا جتنی صحافت ہے میری، یا میری جتنی نظر تھی، مجھے تو نہیں لگ رہا تھا نا، آپ یاد ہے کہ ہم نے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو غلط سمجھ رہے ہیں، یہ تو اپنی کلیریفیکیشن دیں گے نا، ہماری تو ویسے بھی وہی کنڈیشن وہی کہ ہم امید پہ دنیا قائم ہے، ہم عوام کا بھی یہی حال ہے۔ کل بھی یہی کہا تھا کہ آئی وش کہ کچھ مل سکے، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ گورنمنٹ عوام کے لیے کچھ کر سکے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو دیکھیں نا اس وقت ڈالرز امپورٹ کے جو ہے، مجھے کل پتہ نہیں کتنے 100 یا 1000 جو ہیں آپ کے شپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، امپورٹ وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں بینکوں کے پاس کہ ان کی کلیئرنس ہو سکے، امپورٹ جو ہے اس میں سبزیاں بھی ہیں، کچھ ایسی ایٹیبل چیزیں بھی ہیں، تو وہ ہم اس وقت گرداب میں ہیں۔ میں ایکچولی یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بہت سے امپورٹ کی ایسی چیزیں ہیں جس طرح آئی ٹی کے اکوپمنٹس جو ہوتی ہیں، جس طرح کمپیوٹرز وغیرہ ہیں، وہ اب وہ جتنی رہ گئی ہیں وہ بہت کم تعداد میں ناظرین رہ چکی بھی ہیں، اور جس تعداد میں رہ گئی ہیں وہ من مانی قیمتوں میں بھی بک رہی ہیں۔ ظاہر پھر مارکیٹ میں جب شارٹیج ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے، جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس تو امپورٹ ہی بند ہوئی بھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کہ، اور اسی طریقے سے عوام جو عام دالیں اور یہ وہ ساری چیزیں کھانے والی پرائسز کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ نہیں، آپ کے پیچھے سے سپلائی کم بند ہو گئی، ڈیمانڈ بڑھ گئی تو پاکستانی زندہ باد، پھر آپ کو جگاڑو کیا، آپ کو 300 کی دال 600 میں ملتی ہے، یہی مل رہی ہے، یہی تو کہہ رہی ہوں ایگزیکٹلی۔ ہاں، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل ہم لوگ بات کر رہے تھے M6 موٹر وے کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، ایک بڑی خوشائند بات ہے سندھ عوام کے لیے، اور یہ بھی دیکھنا ضروری تھا کہ وہ کس طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے کہ نہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے، اسی کے تحت یہ جو M6 جو ہے موٹر وے اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے اور وہ تکمیل بھی مطلب پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ سب سے خوشی والی بات ہے
सिंध के अवाम Yes, के लिए तो है, डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के लिए फासले कम डेवलपमेंट है, होंगे। हाँ फासले कम, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ज़रूरत देने की उतनी ही ज़रूरत होती है। अब देखिए जिस तरह उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान काफ़ी मजबूरी और बहुत मुश्किलात में, एग्जैक्टली मिजरेबल पोजीशन में थे, बड़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा, तो वो एक बड़ी ये तो मुझे लगता है कि खुशाइंद बात है। प्लस वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 14 से 21 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, और इस अमेरिका के जो दौरा है उस दौरे मतलब अमेरिका जो विज़िट करने जा रहे हैं उसमें से क्या चीज़ निकलेगी और क्या हमारी उम्मीदें हैं इस दौरे के साथ जुड़ी हुई बिलावल भुट्टो की, वो हमारे इन सब से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PPP यानी कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब, आपको आवाज़ आ रही है अली बदर साहब? आई गेस समवेयर इन द सिग्नल्स वो स्टक हो गए हैं, problem हो इंशाल्लाह गई जैसे उनकी हमारे आवाज़ होता है राब्ता बहाल होता है हम उनसे भी बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह अभी उन्होंने कहा मुराद अली शाह साहब ने ये बात कही कि PTI से उनको कोई उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुतालबात जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रखे हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी इसलिए उन्होंने कोई मुतालबा नहीं रखा। मैं बार बार कहता हूँ कि दोनों जानिब से इस वक्त जो है ना ये पॉलिटिकल बम्बारमेंट हो रही है। अच्छा ये मंसूबा तो प्लानिंग डिवीजन का होता है, उसके बाद जनाब इसमें NHA जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो ये आपका मंसूबा तो नहीं है। मतलब हो सकता है कि अब इन्होंने शुरू किया है और इसकी कंप्लीशन आने वाली गवर्नमेंट जो है वो करें, Exactly. इसका क्रेडिट फिर वो भी लेंगे। तो ये नेशनल काम है या मतलब प्रोविंशियल काम होते हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पल्ले से नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये पॉलिटिकल गेनिंग का काम है सारा। तो उन्होंने नोबडी नोज, ये ऐसा हो नहीं सकता है 18th अमेंडमेंट के बाद कि उन्होंने कुछ जायज़ डिमांड्स रखी हों फेडरल गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी और उन्होंने उसको रद्द कर दिया हो, क्योंकि उसके लिए भी रीज़न चाहिए ना। तो आप कर नहीं सकते हैं, किसी भी की भी गवर्नमेंट है। अब अगर पंजाब गवर्नमेंट सेंटर की गवर्नमेंट से जायज़ मुतालबात करती है तो आप विदाउट एनी रीज़न उसको नहीं कर सकते। ये तो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कि आपने वफाक ने सूबों को जो उनका जायज़ राइट है वो देना ही है। देना है। तो ये अच्छा, पॉलिटिकल गेनिंग है। ब्रीफली आप ये काइंडली बता दें नाजरीन को कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कितने मतलब ये जो है सखर से हैदराबाद तक है। अच्छा। और 306 किलोमीटर है और इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 307 अरब रुपए आ रही है। तो ये अभी शुरू हुई है 307 या 9 है जी एग्जैक्ट। अच्छा। 309 अरब रुपया इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है ऑलमोस्ट ओपन नेचर जो, और ये जो है 306 किलोमीटर लंबी है। अली बदर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी अली भाई, ये जो मंसूबा शुरू हुआ सखर से हैदराबाद तक M6, जी जी ठीक है जी, और ये 306 किलोमीटर है। 309 जो कॉस्ट अभी तक वो बता रहे हैं, लेकिन जितना ये लंबा मंसूबा है ये तो बढ़ जाएगी, इसके होता यही है। तो हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया आपने मिड डे में मुझे इनवाइट करने का। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट मंसूबा है। पाकिस्तान और किसी भी मुल्क के अंदर जब किसी मुल्क को आगे लेके जाना होता है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बड़ा जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप फोकस करें। इसमें सिर्फ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कें, रेल और बाकी चीजों में आता है, बल्कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, जैसे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट था सखर से हैदराबाद को लिंक करना और फिर हैदराबाद के बाद कराची तक। इससे कनेक्टिविटी, लोगों का ट्रैवल टाइम और बहुत सारी सहूलियात डेवलप होंगी। लोग जहाज की बजाय कार्बन एमिशन जो जहाज से रिलीज होता है वो तमाम चीजें जो है ना वो एड्रेस होंगी और लोग ज्यादातर बाई रोड सफर करेंगे। आप देखेंगे लाहौर से अगर आप ड्राइव करना शुरू करें, आप 6 घंटे में सखर होते हैं। तो अदरवाइज आपको सखर जाते हुए इतनी आसानी से ना ट्रेन मिलती है ना आपको जहाज मिलता है। तो ये आगे हैदराबाद तक आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। आप 6 और 2 8 घंटे में आप हैदराबाद होंगे। तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए बड़ी आसानी है। हाँ, सिंध के लोगों के लिए वाकई बड़ी एक अली बदर साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ठीक है जी, 14 से 21 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस गिरदाब में फंसा हुआ है, अफ़गानिस्तान और इंडिया, और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन में अफ़गानिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ से गोलाबारी भी की और हमारी शहादतें भी आई, ठीक है जी, चमन बॉर्डर के ऊपर।
تو اس تناظر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت، کیونکہ آپ کا جو آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ایک بہت جالے لیڈر سے ہے، ہمارے دوست بھی تھے، وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ساری زندگی گزاری. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت جو ہے درست سمت میں جا رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے ہماری ڈیفنس کی. سر میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی ابھی تو درست سمت میں آئی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 4.25 سال کے عرصے میں امریکہ آپ سے تعلقات نہیں رکھا ہوا تھا، آپ کا کمیونیکیشن گیپ تھا، چائنا سی پیک کے مسئلے پہ ناراض تھا، مڈل ایسٹرن کنٹریز نے اور یورپی یونین نے تعلق چھوڑا ہوا تھا، ترکی نے آپ سے تعلق چھوڑا ہوا تھا، ایران کے ساتھ ایز اے ہمسایہ ممالک کچھ نہیں تھا، انڈیا کے ساتھ کچھ نہیں تھا، افغانستان کے ساتھ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ سٹارٹ ہوئی، پھر یونائٹڈ نیشن کے ساتھ سٹارٹ ہوئی، امریکہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کا IMF پروگرام بحال ہوا ہے. چائنا کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلا بائی لیٹرل وزٹ کیا، آپ کا سی پیک کا پروگرام دوبارہ سے ریزیوم ہوا، آپ کا FATF یورپی یونین نے پھر اس کے بعد GSP پلس سٹارٹ کیا، جرمنی نے کشمیر کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، آواز کشمیر کے جو معاملے میں آواز اٹھائی جرمنی نے، پھر میڈل ایسٹرن کنٹریز آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، OIC آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یونائٹڈ نیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ آپ نے کریٹ کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ 4.25 سال کے عرصے کو انہوں نے 6 سالوں میں بہت حد تک انگیجمنٹ کو ریزیوم کیا ہے اور معاملات کو بہتر ابھی تو کیا ہے. دیکھیں علی بدر صاحب I'm sorry to cut you short، مطلب انگیجمنٹ کی بات ہے، FATF کی جو بات کرتے ہیں وہ تو آپ ظاہر ہے کہ وہ جب ان کی رپورٹ تھی وہ مارچ تک تھی، اس میں تو کریڈٹ آپ اس موجودہ اتحادی گورنمنٹ کو نہ دیں، کیونکہ ہمارے ویورز کو ہم چاہتے ہیں کہ درست بات جائے. لیکن صرف انگیجمنٹس کے ساتھ پاکستان جس پولیٹیکل ٹرموائل میں اس وقت پھنسا ہوا ہے اور جو معاشی اشاریے ہیں، ہم باٹم لائن کے اوپر ہیں، اس خارجہ پالیسی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے، یہ کب پہنچیں گے؟ سر آپ یہ دیکھیں نا، آپ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ FATF جو پاکستان گریڈ لسٹ سے نہیں نکل رہا تھا، وہ اس لیے نہیں نکل رہا تھا کہ یورپی یونین، امریکہ اور چائنا اور بہت سارے ملک آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی وجہ سے آپ FATF سے نکلے. آپ اپنے عوام کو بدر صاحب یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، اٹس اے لانگ ڈیبیٹ، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری کون سی مطلب جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت، جو ہمارے جو معاملات جس طریقے سے ہمارے پہ چڑھائی ہو رہی ہے ہمارے افغانستان کے بارڈر کے اوپر، اس کو روکنے کے لیے ایک ون لائنر مجھے بتا دیجئے کہ فورن پالیسی کیا ہے. افغانستان کا جو پرابلم ہے نا وہ پوری دنیا کا پرابلم ہے. پاکستان چونکہ ہمسایہ ممالک ہے، پاکستان نے وہاں پہ اسٹیبلٹی لانے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کرنی ہے کہ دنیا آ کے انگیج ہو اور دنیا آ کے سپورٹ کرے، تاکہ وہاں پہ عورتوں کے، بچوں کے اور باقی جو حقوق ہیں وہ بحال ہو سکے اور وہاں پہ نارمل لائف سٹائل ہو سکے. افغانستان کے پاس تو حکومت کے پاس پیسے نہیں. ٹائم ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. سو مچ. ہاں علی بدر صاحب PPP کے تھے اور انہوں نے اپنا سٹانس رکھا. ہماری پرابلم تو یہ ہے نا کہ ہم جس گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اس کے مطلب شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو. اب اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.